नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिका व अस्हाबिका अजमाइन बरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अस्सलामु अलैका या नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद व सलाम के बाद आप सब की खिदमत में अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन, आज मैं आपके साथ जो बात करने के लिए जा रहा हूँ वो एक ऐसा टॉपिक है जो कि हमारी ज़िंदगी के अंदर जो है चल रहा है, लेकिन हमें उसका एहसास नहीं है। हम हर वक्त हर पल अपने आप को जो है इस तरह से लेकर चल रहे हैं, इस तरह से लेकर हम फिर रहे हैं जैसे कि हमें कुछ भी एहसास नहीं है हम क्या कर रहे हैं, हम किसके साथ अपने आप को मुकाबले में लेके बैठे हुए हैं, हम किसके साथ अपने आप को जो है वो दो बदो ज़िद लगाए हुए हैं। तो हमारी ज़िद जो है रब के साथ है, अल्लाह के साथ ज़िद नहीं, आजज़ी है। यही टॉपिक है मेरा कि अल्लाह के साथ ज़िद नहीं, आजज़ी। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि तुम मेरे आजिज़ बंदे बन जाओ, तुम मेरे सामने झुकने वाले बन जाओ, इताअत गुज़ार बन जाओ, मेरी मानो तो मैं तुम्हें वो सब कुछ अता कर दूंगा जो तुम्हें चाहिए। लेकिन हम क्या करते हैं, हम अपने रब के साथ ज़िद लगाते हैं कि नहीं, मेरा ये काम होना चाहिए, और उसके साथ हम अपने अमाल को देखते हैं। मैं तो जी बहुत नमाजी हूँ, बहुत वज़ाइफ करता हूँ, मैं किसी पीराना सिलसिले के साथ जुड़ा हूँ, मेरे साथ तो तमाम किस्म के मामलात हैं, फिर मेरा काम क्यों नहीं हो रहा, फिर मुझे सब कुछ क्यों नहीं मिल रहा। मुझे लोगों से ताने कोसने सुनने को मिलते हैं कि तुम तो सिलसिलों वाले हो, निस्बतों वाले हो, तुम्हारा काम क्यों नहीं हो रहा, तुम्हारा मामला क्यों नहीं हो रहा। तो आज मैं जो बात करना चाह रहा हूँ वो बात ये है कि सबसे पहले तो एक बात सुन लीजिए कि पीर और बाबे जो हैं इनमें और अल्लाह वालों में जो फ़र्क है उसको जान लीजिए। जो पीर हैं, जो बाबे हैं, जो कि नाम नहाद किस्म की दुनिया के मामलात हैं, मुझे उनसे किसी किस्म का कोई लेना देना नहीं है। मैं जो बात आपको समझाना चाह रहा हूँ, समझाने की वजह से मैं आपको ज़रा रेफरेंस दे रहा हूँ, वरना हर कोई अपने हाल में मस्त है। लकुम दीनुकुम वलिय दीन। तो मसला ये है कि कुरान में अल्लाह ने फरमाया कि अल्लाह वाले, इनके अल्लाह वालों ने और इनके उल्मा ने इनको नहीं बताया। तो अल्लाह वाले जो हैं उनके पास ये मामला है कि वो अपने बंदों को, अल्लाह के बंदों को ये बात बताने के वो उनके ऊपर लाज़िम है, और अहले इल्म के पास भी इस बात का कि अमानत है, तो बताओ। अब हमारे यहाँ पर हो क्या रहा है कि हम पीरों को या बाबों को फॉलो इसलिए करते हैं कि हम उनसे दुनियावी हाजात की पूरी करने के लिए उनसे रुजू करते हैं। हमारा जो लुब-ए-लबाब, हमारा जो मकसद होता है वो ये होता है कि अगर एक पीर जो है, अगर एक बाबा जो है, वो हमारी दुनिया की सारी जो ख्वाहिशात हैं, चाहे जैसी भी हैं, उनको वो पूरा कर रहा है, यानी हम समझते हैं कर रहा है, जबकि अल्लाह करने वाला है। अल्लाह के सिवा कोई ताकत और नहीं है जो ऐसा कर सके। तो ये समझते हैं कि हम ये सब कुछ जो है इनके साथ अटैच हैं, इनकी ताबेदारी कर रहे हैं, इनके समय लगे हुए हैं। तो ये सारा सिलसिला तब है कि हमारी दुआएं कबूल हों। हमें जो वज़ाइफ दिए जाएं हम वो पढ़ें, और जब उसका टाइम पीरियड पूरा हो जाए तो हमें उसका रिज़ल्ट आना चाहिए, आना चाहिए, आना चाहिए। ये एक डिमांड है, ये ज़ोर देकर एक डिमांड पूरी करने को कहा जा रहा है, जैसे हुक्मिया कह लें, और हमारा ये मकसद पूरा हो, ये एक डिज़ायर है, एक तलब है।
تو یہ دونوں چیزیں جو ہیں رب کے ساتھ ضد ہیں. جب آپ اپنے رب کے ساتھ ضد لگا لیں گے تو اللہ کہتا ہے کہ میں تمہیں وہیں سے آزماتا ہوں جہاں جو چیز تمہیں سب سے زیادہ پیاری ہے. خواہشات میں سے جو خواہش آپ کو سب سے زیادہ عزیز ہوگی اللہ تعالیٰ اسی جگہ سے آزمائیں گے، وہیں سے آزماتے ہیں. آپ کے کسی پیارے کو تکلیف میں مبتلا کر دیتے ہیں اور آپ اس کو دیکھ کر کڑتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ وہ ٹھیک ہو جائے، اس کا بیماری دور ہو جائے، اس تکلیف سے نکل آئے، اس کی مراد پوری ہو جائے، اس کی دعا سنی جائے. لیکن اللہ تعالیٰ آپ کو اسی جگہ سے آزما رہا ہے کہ یہ بندہ مجھ پر توکل کر رہا ہے کہ یہ اپنے آپ کو کچھ سمجھ رہا ہے. تو ایٹ دیٹ ٹائم، سیم ٹائم پہ اس بندے کی، آپ کے جو پیارے ہیں اس کی اور آپ کی دونوں کی آزمائش ہو رہی ہوتی ہے. اللہ اس کا توکل اور آپ کا توکل آزما رہا ہوتا ہے. اس بندے کی آپ کے ساتھ ایسوسیشن اللہ والے کی نسبت سے ہے تو ایک وہ اللہ تعالیٰ آزما رہا ہوتا ہے کہ کتنا پکا ہے، اور آپ کی نسبت اللہ کے ساتھ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے تو اللہ یہاں پر بھی آزما رہا ہوتا ہے کہ کتنا صبر ہے اس کا. صابرین، شاکرین، صالحین، عابدین، زاہدین، اللہ کہتے ہیں یہ میرے وہ مقربین ہیں جن کو میں اپنے پاس کرتا ہوں، اپنے قریب رکھتا ہوں. اللہ سے ضد نہیں لگاتے. تقدیر کے اندر جو کچھ لکھا ہوا ہے وہ ہو کر رہنا ہے. اب تقدیر کے لکھے کو کوئی ٹال تو نہیں سکتا. بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کر کے جو نصیب کی سیاہی ہے اس کو مٹایا جا سکتا ہے، لیکن عطا جو ہے یہ رب کی طرف سے ہے. ہر وقت مانگتے رہنا ہے. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ. صبر، نماز اور ثابت قدمی کے ساتھ اللہ کو پکارتے رہیں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کی وہ جو عطات ہے، آپ کی وہ جو عاجزی ہے، اس کو جب وہ دیکھتے ہیں تو پھر وہ آپ کو عطا کر دیتے ہیں. درود پاک بہت بڑا ایک وظیفہ ہے. سلام پیش کرنا بہت بڑا ایک وظیفہ ہے. ہم لوگوں نے یہاں پر تھوڑی سی ایک غلط قسم کی معاملات کو ڈیولپ کر لیا ہوا ہے. میں نے ایک لیکچر میں پہلے بھی آپ سے کہا تھا کہ کچھ چیزیں دین کا حصہ نہیں ہیں، ہم نے ان کو دین بنا کر اس کے اوپر ریجڈ ہو کر بحث کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اب اس میں جو بڑی بڑی دو تین چیزیں ہیں وہ آپ کو میں مینشن کر دوں آپ کو ریکال کرنے کے لیے آپ کے مائنڈ کے اندر، جسٹ ٹو ریمائنڈ یو. دیکھیں سب سے پہلے یہ ہے کہ ایک انسان جب فوت ہو جاتا ہے، مر جاتا ہے تو 3 دن کا سوگ ہے. ٹھیک ہے. اب اس کے اندر 3 دن کے بعد اپنے روزمرہ کے معمولات کی طرف پلٹ جانے کا حکم ہے. اب یہاں پر جو سیکنڈ ڈے پہ کل کا سلسلہ ہوتا ہے تو یہ دین کا حصہ نہیں ہے، یہ شریعت کا حصہ نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کی زندگی، تابعین کی زندگی، تبع تابعین کی زندگی سے ہمیں ایسا کچھ نہیں نظر آتا. کوئی حدیث ایسی نہیں ہے، قرآن میں کہیں پر ایسا بیان نہیں کیا گیا. مغفرت کی دعا کا ذکر ہے اور وہ کہا گیا. اب ہم نے اس کو اپنی زندگی کے اندر اپنے فور فادر سے روایت کرتے ہوئے رسم کے طور پر، یہ ایک اسلامی رسم ہے. ٹھیک ہے. ہم نے اس کو اس کا حصہ بنا لیا ہے. اب جب ہم اس کو دین کا حصہ بنا کر اس کو ہم کرتے ہیں تو ہم دین کے اندر ایک بدعت کا اضافہ کر رہے ہیں، ایک نئی چیز کو ایجاد کر رہے ہیں جو کہ پہلے سے نہیں تھی. معاذ اللہ ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھول گئے، اللہ بھول گئے، ہم اس کو اس میں جاری کر رہے ہیں. تو اس کا وجود نہیں ہے. یہ ایک اسلامک رسم ہے. ٹھیک ہے. لیکن اس کا وجود اس لیے نہیں ہے کہ یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، صحابہ نے نہیں کیا، تو ہمیں بھی اس کے اوپر نہیں کرنا. لیکن اگر ہم کرتے ہیں تو کیوں کرتے ہیں؟ سبھی لوگ آپ کو کہتے ہیں یہ جو میں نے ابھی بیان دیا ہے، بے شمار آپ نے بیان سنے ہوں گے اہل حدیث علماء کے، دیوبند علماء کے، ان سب کی باتیں سنی ہوں گی تو آپ کے اندر یہ سوچ ہوگی کہ ہاں واقعی یہ تو ایسے. اور ابھی آپ کو لگ رہا ہوگا شاید میں بھی اسی مکتبہ سوچ سے آپ کو بات کر رہا ہوں. میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں. پھر جب آپ ایک کام کریں گے تو پھر آپ کو اس کے اوپر گلٹ بھی نہیں ہوگا، پھر آپ کو اس کے ساتھ جو ہے انصاف کرنے کا حق بھی ادا ہوگا. دیکھیں ایک بندہ فوت ہو گیا، اب اس کی فوتگی کی اطلاع جو ہے وہ سب کو تو ایک وقت میں نہیں پہنچ سکتی. آج کل تو پہنچ جاتی ہے نا، لیکن ان کیس نہیں پہنچی، اس کے جنازے کے اندر جو فرض کفایہ ہے اس کے اندر وہ شامل نہیں ہو سکا. اب اس نے اس فیملی کے ساتھ کانڈولنس کے لیے، ان کے لیے اظہار دکھ کے لیے اس نے آنا ہے. تو 3 دن کا سوگ اسی لیے رکھا گیا ہے کہ 3 دن وہ لوگ جو ہیں وہاں پر بیٹھیں اور لوگ ان کے پاس آئیں اور افسوس کا یا دکھ کا جو بھی ان کا اظہار ہے وہ کریں.
ان کے جو بچھڑ جانے والے کے اوپر، اور اس کے بعد پھر وہ اپنے چلے جائیں۔ اب اس میں یہ ہے کہ دوسرے شہر سے بھی لوگ آتے ہیں، عزیز و اقارب آتے ہیں، اور وہ بھی آ کے گھر میں ٹھہرتے ہیں۔ تو اب وہاں پر بجائے بیٹھ کے گاسپس کرنے کے، بجائے بیٹھ کے دوسرے کی برائیاں کرنے کے، اگر آپ وہاں پر استغفار کا ورد کرنا شروع کر دیتے ہیں، وہاں پر اس مردے کے لیے آپ اصالِ ثواب کے لیے قرآن کا اختتام کرتے ہیں، قرآن پڑھ دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور پھر وہاں پر جو موجود لوگ ہیں اس میں سے کوئی مقرر اگر ہے، کسی کو بات کرنی آتی ہے، تو وہ وہاں پر آئے ہوئے لوگوں کو جھنجھوڑے، ان کے اندر دین کی سوچ کو پیدا کرے، ان کے اندر اس فلسفے کو اجاگر کرے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، آج اس کی باری ہے، کل ہماری باری ہونی ہے، تو ہمیں کیا کرنا ہے، واٹ ٹو ڈو۔ اور اس وقت تک وہ لوگ درود پاک پڑھتے رہیں، اس وقت تک استغفار کرتے رہیں، اور اس جو مرنے والے کے اصالِ ثواب کے لیے، قبر کی آسانیوں کے لیے، اس کی سختیوں سے بچنے کے لیے دعا کریں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ دین کا حصہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ آپ نے اپنے آپ کو دنیاوی باتوں سے ہٹا کر اللہ کی طرف لگانے کا، ذکر اللہ کرنے کا ایک سورس اگر بنا کر بیٹھے ہیں تو دیٹ از فائن، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ اس کو یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ لازمی ہے، ایسا ہونا چاہیے، اور پھر اس کے اندر عزیز و اقارب جو ہوتے ہیں وہ وہاں پر یہ سسرالی رشتہ دار اور جو بھائی بہن یہ فوت ہو گیا تو بھائی کھانا دیں، یہ کریں، دس از آر ربش اینڈ رانگ۔ دیکھیں 3 دن کا جو سوگ ہے اس میں یہی کہا گیا ہے کہ وہ گھر والے دکھ میں ہوتے ہیں، تو آپ کو خود آگے اسٹیپ فارورڈ کرنا چاہیے۔ آپ کے ہمسائے سب سے پہلے ہیں، آپ کے عزیز و اقارب میں جو بالکل کلوز ہیں، بہن بھائی ہیں، ان کو خود چاہیے کہ وہ یہ معاملہ کریں۔ کمپلشن نہیں ہونی چاہیے کہ سسرال کے لیے کہ اس بچی کے گھر والے جو ہیں وہ روٹی دیں، کھانا دیں، ایسا کریں ایسا کریں۔ جو کھانا گھر کے اندر سب کھا سکتے ہیں وہ کھلائیں، سب کو، کوئی ایسا ایشو نہیں ہے۔ اب اس کے اندر جتنی زیادہ لوازمات اور چیزوں کو آپ ایڈ کرتے جائیں گے وہ آپ کی اپنی اختراع، کچھ کر لیں، ٹھیک ہے جی۔ ایک پوائنٹ کلیئر ہو گیا آپ کا۔ اب اس کے بعد 3 دن گزر گئے، 3 دن کے بعد آپ اپنے معمولات کو چل پڑے۔ اب جو گھر والے ہیں ان کے دل کے اندر سے اس کی جدائی ابھی ختم نہیں ہو رہی ہے، دکھ ہو رہا ہے، وہ بار بار ان کے آنکھوں میں آنسو آ رہے ہیں، تو بجائے کہ وہ کوئی آل فال بول لیں، اللہ کے ساتھ گلہ شکوہ کریں، اگر وہ استغفار کا ورد کرنا شروع کر دیتے ہیں، قرآن خوانی کرنی شروع کر دیتے ہیں، گھر میں وہ قرآن کا اہتمام کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور اس طرح سے اس کو کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اب کہیں پر بھی کسی بھی جمعرات کے روز کوئی ایسا کرنا یا جمعرات کو اکٹھے ہو کے بیٹھنا، یہ دین کا حصہ نہیں ہے۔ میں آپ کو دین کی بات بتا رہا ہوں، یہ دین کا حصہ نہیں ہے۔ لیکن آپ کیوں کرتے ہیں؟ ایک تو دکھاوے کے طور پر دنیا میں یہ کام چلا ہوا ہمارے معاشرے میں، لیکن اگر آپ نے کرنا ہے اس کو، تو اس میں یہ لاجک ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعرات اور جمعہ کی درمیانی شب میں جو ارواح ہیں ان کو ان کے بدنوں کے اندر داخل کیا جاتا ہے۔ تو اگر آپ اس فلسفے کے ساتھ جو ہے ان کے لیے اصالِ ثواب کے لیے بیٹھتے ہیں، دعا کرتے ہیں اور قرآن خوانی کرتے ہیں، وہی طریقہ کار جو میں نے بتایا اس کے عمل کو دہراتے ہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ کچھ اسپیسیفک پڑھائی کرنا، کچھ اسپیسیفک چیزوں کو پڑھنا، ایسا کرنا کہیں پر بھی کوئی روایت نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد آپ 40 ڈیز گزارتے ہیں، 40 ڈیز کے بعد 40واں کرتے ہیں۔ اب 40ویں کی جو ایک اصل ہے وہ کیا ہے؟ یہ بھی دین کا حصہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ آج کل لوگوں کے پاس وقت نہیں ہے، وہ 10 دن کے بعد، 7 دن کے بعد یا سیکنڈ ڈے ہی وہ کام ختم کر دیتے ہیں کہ کون بیٹھے، کون کرے، کون سلسلہ کرے۔ تو ایک چیز کی آپ جو ہے اس کو ایک مذاق بنا کر اپنے سر کے اوپر سے ایک قرض کی ادائیگی کیوں کر رہے ہیں؟ وائی آر یو ڈوئنگ سو؟ مت کریں آپ، اگر آپ کے اندر مجبوری ہے تو مت کریں، لیکن اگر آپ نے کرنا ہے تو 40 کا جو فگر ہے، ایک چلہ جو ہے وہ کسی بھی چیز کو میچور کر دیتا ہے۔ 40 دن تک اگر اس کے گھر والے جو ہیں وہ اس مرنے والے کے لیے دعائے خیر کرتے ہیں، قرآن خوانی کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں اللہ سے کہ اللہ تو کرم فرما دے، تو مہربانی فرما دے اس کے اوپر جو تیرے پاس پہنچ چکا ہے، اس کی مغفرت کی دعا کرتے ہیں، صرف مغفرت کی دعا ہی جاتی ہے۔ اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اب پھر وہی بات آ جائے گی کہ آپ نے اسپیسیفک تعداد میں قرآن پڑھنا، یاسین پڑھنی، یہ چیز کرنا، یہاں اس کا کہیں پر کوئی شرعی طور پر وجود نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب آپ کیوں کرتے ہیں؟ آپ اس لیے کرتے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو وہاں پر جب بیٹھے ہوئے ہیں تو
تو آپ سمجھتے ہیں کہ ہم ایسے بیٹھ کر گاسپس کریں گے، باتیں کریں گے. خواتین میں اکثر یہ چیزیں ہوتی ہیں، خواتین ہی کرتی ہیں، مرد حضرات تو کرتے کوئی نہیں. تو وہاں پر اگر وہ بیٹھ کر کچھ دیر کے لیے اس گھر کے اندر وہ قرآن خوانی اور قرآن کو پڑھ لیتی ہیں، بغیر تعداد کے قرآن کو پڑھ لیتی ہیں، کچھ استغفار کے کلمات پڑھ لیتی ہیں، اور پھر اس کے لیے اصال ثواب کے لیے دعا کر لیتی ہیں، تو دعا تو لگتی ہے نا. جیسے حدیث واقعہ ہے کہ ایک ثواب کا بہت بڑا پہاڑ دھکیل کر فرشتے جو ہیں اس بندے کے سامنے لے کر آتے ہیں. وہ کہتا ہے اس کو ہٹاؤ، یہ میرا نہیں ہے. وہ کہتے ہیں ہاں تیرا نہیں ہے، لیکن تیرے لیے ہے، تیری اولاد نے تجھے نیچے سے بھیجا، تیرے عزیز و خواہش نے تجھے یہ بھیجوایا. وہ اس کو قبول کرتا ہے اور فخر کرتا ہے وہاں پر کہ میرے لیے پیچھے میرے یاد کرنے والے ہیں. تو یہ ثواب جو ہے، یہ مغفرت، یہ دعا، یہ اس کے لیے کام کرتی ہے. صدقہ جاریہ کے طور پر آپ نے کوئی کام اس کے لیے کر دیا، کوئی سبیل لگا دیا پانی کی، کسی قسم کا کوئی اور ایسا چیریٹی کا کام کر دیا ہے، تو جب تک لوگ اس سے مستفیض ہوں گے اس کو ثواب پہنچتا رہے گا. صدقہ جاریہ کے طور پر نیک اولاد اگر وہ چھوڑ گیا ہے، اگر وہ دین کی ترویج کا کام کرے گا انسان، تو اس کے لیے صدقہ جاریہ بن کر اس کو پہنچتا رہے گا. لیکن اپنے آپ کو اگر آپ اسپیسیفک حدود کے اندر باؤنڈ کر لیں گے، باندھ لیں گے، تو دیٹ از ناٹ گڈ. یہ دین کا حصہ نہیں ہے. ایسے ہی ہم نے بہت سارا وقت جو ہے چونکہ ہندوؤں کے ساتھ گزارا ہے، ان کے اندر رسومات تھیں، ہم نے بھی انہی رسومات کو اپنے طور پر بنا کر اس کو اڈاپٹ کر لیا. یہ کچھ 100-200 سال کے پہلے کی معاملات ہوں گے جب سے یہ سارے معاملات چلے، اس سے پہلے تک یہ معاملات نہیں تھے. اب ان سب چیزوں کو آپ کو بتانے کا مقصد کیا ہے کہ آپ ان چیزوں کی اصل کو سمجھیں. جو گیڈ میڈ ہو گیا ہوا ہے، جو مکس اپ ہو گیا ہوا ہے، دین جو ہے، دین حق جو ہے، اس کو جانیں. تو دین حق کیا ہے کہ آپ 5 وقت کی نماز پڑھیں، درود پڑھیں، سلام پیش کریں سرکار کو، اور اس کے بعد اپنے جو مرنے والے ہیں ان کے اصال ثواب کے لیے دعا کر دیجئے، مغفرت کی دعا کر دیجئے. تو ڈیفینیٹلی ہر نماز کے بعد آپ کریں گے، بلکہ ہر نماز کے اندر آپ اپنے ماں باپ کے لیے، والدیہ جب آپ پڑھتے ہیں تو اس کے لیے دعا تو کرتے ہی ہیں. لیکن نیت کے ساتھ جب آپ ایک کام کریں گے، اہتمام کے ساتھ کریں گے، تو اس کا ثواب اور اس کی برکات آپ کو بھی ملیں گی آپ کی زندگی میں. اس کا دوسرا جو فائدہ کیا ہوتا ہے گھر کے اندر قرآن خوانی کرنے کا، گھر کے اندر اس طرح کے معمولات کو جاری کرنے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ جو چھوٹے بچے اور بچیاں ہوتی ہیں وہ ان کو دیکھتے ہیں، پھر وہ سوالات کرتے ہیں. آج کل کے بچے بہت کمپیوٹرائزڈ ہیں، وہ سوالات کرتے ہیں، کمپیریزنس کرتے ہیں، آپ سے اصل پوچھتے ہیں، پھر اس کے ساتھ جو کیا جاتا ہے اس کے بارے میں پوچھتے ہیں. آپ ان کو سکھاتے ہیں. آپ نے تو مر جانا ہے، پیچھے انہوں نے رہنا ہے. اگر ان کو الف بے کا پتہ ہوگا تو وہ آپ کے لیے کچھ کریں گے، آگے دین کو سیکھیں گے. آنے والے وقت میں دین اسلام بہت مکس اپ ہو جانا ہے، تو ہمیں اس میں سے ڈسٹنگوش کرنا بہت مشکل ہو جائے گا. تو ہمیں اپنے بچوں کو الفابیٹس بھی بتانے چاہیے، ان کو جملے بنانے بھی سکھانے چاہیے، ان کو سب کچھ سکھائیں. جب تک آپ ان کو ABC نہیں سکھائیں گے، ان کو الف بے پے نہیں سکھائیں گے، وہ آگے سے جملہ بنا نہیں سکیں گے، جملے کے اندر سے اصل کو نکال نہیں سکیں گے. ہمارے پاس چونکہ دین کے اوپر بات کرنے کے لیے مواد نہیں ہوتا، اس لیے ہم جو ہیں وہ بحث میں نہیں پڑھتے، خاموشی سے ادھر ادھر ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں جو کر رہے کرنے دیں. نہیں، اگر ایک بات اچھی آپ کے پاس آ گئی ہے تو اس کو آگے پہنچائیں. ٹھیک ہے. جیسے کہ اکثر آپ لوگ دیکھیں، اہل حدیث والجماعت جو ہیں اور اہل دیوبند جو لوگ ہیں، اب ان کی جب بات ہوتی ہے تو وہ آپ کے ان باتوں کو دیکھتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی آپ تسبیح کو کیوں کاؤنٹ کرتے ہیں، جی گٹلیاں نہیں پڑھتے ہیں، یہ سب کچھ کیوں کرتے ہیں، یہ گن کے کیوں کر رہے ہیں، یہ ایسی تعداد میں کیوں پڑھ رہے ہیں، ایسا کر رہے ہیں، ایسا کر رہے ہیں. تو آپ کے پاس کچھ علم تو ہونا چاہیے نا. جب آپ کے پاس علم ہوگا کہ آپ 313 مرتبہ کیوں پڑھ رہے ہیں، آپ 1000 مرتبہ کیوں پڑھ رہے ہیں، آپ اس کو کیوں ویسے کاؤنٹلیس کیوں پڑھ رہے ہیں، آپ اس کو 7 ٹائمز کیوں کر رہے ہیں، اس کو ایسا کیوں کر رہے ہیں، آپ کو کچھ پتہ تو ہو. تو اس کے لیے پہلے آپ کے پاس علم ہونا چاہیے، پھر آگے آپ اس کو کریں گے. جب علم ہی نہیں آپ کے پاس تو ہاؤ کین یو ڈو، کیسے کریں گے آپ اس کو جسٹیفائی نہیں کر سکیں گے آپ. یہی بات میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ جب تک آپ اپنے رب کے ساتھ کنیکشن نہیں جوڑتے تب تک آپ کو کچھ سمجھ نہیں آتا. ہم نے تو رب کے ساتھ ضد لگائی ہوئی ہے. اب شادی بیاہ کے معمولات کو دیکھ لیجئے. شادی بیاہ کے معمولات میں کیا ہے؟ یہ میں وہ ضدیں ہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. رب کے ساتھ ضدیں کیا ہیں؟ وہ یہی ضدیں ہیں. ہم بھی فور فادرز کے پیچھے نقشے قدم پہ چلے ہوئے ہیں، ہم نے بھی یہی کرنا ہے. اب میں اس کا جو نقصان ہے میں وہ بتاتا ہوں. ایک باپ فوت ہو جاتا ہے، ایک کی ماں فوت ہو جاتی ہے، ایک کا بھائی بہن فوت ہو جاتا ہے. مرنے والا تو مر گیا، اب جو رشتہ دار اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، روٹی کہنے دینی،
وہاں پر جھگڑا، وہاں پر ٹینشن، پکایا کی ہے، پکانا کی ہے، وہاں پر ٹینشن، یہ نہیں کرنا جی ہے کہ روٹی کی دیتی سی فلانا کی دیتی، ان کے لیے اور مصیبت پڑ جاتی ہے. پھر جمعراتیں کریں، اس کے اوپر کھانے کھلائیں، پھر اس کے بعد آپ سالانہ برسیاں کریں، چلیسویں کریں، اس پہ کھانے کھلائیں سب کو. تو کھانے کے بعد بھی اس میں نقص ہی نکلنے ہیں، اس کے اندر پھر بھی آ کر وہ باتیں ہونی ہیں. تو بہتر نہیں ہے کہ آپ اس کے لیے ہاتھ اٹھائیں اور دعا کریں. کبھی کسی کو کہیں کہ یہاں پر لنگر شنگر کا کوئی اہتمام نہیں ہے، بغیر کھانے کے چلیسواں، بغیر کھانے کے کولنا، بغیر کھانے کے جمعراتیاں، کوئی نہیں آئے گا آپ کی طرف، کار والے ہی بیٹھے ہوں گے سارے، وہ منہ دیکھے گا، منہ دیکھے گا. تو میرے کہنے کا مقصد صرف اتنا سا ہے کہ مرنے والا مر گیا، پیچھے جو رہ جانے والے ہیں ان کے اوپر ڈبل برڈن آ جاتا ہے، اس کے چلیسوں کا، اس کے کلوں کا، اس کے مسلوں کا، بہنوں کا، بھائیوں کا، سسرالیوں کا، مامے کا، چاچے کا، پھپھی کا. واٹ از آل دس اباؤٹ؟ دین حنیفی ہے، بہت آسان دین ہے، ہم نے مشکل اس کو کر دیا. ایک مر گیا ہے، اس کو جا کے دفنایا ہے، اس کی دعائیں مغفرت کیجئے، 3 دن کا سوگ ہے، 3 دن کے بعد اٹھیے، اپنے معمولات کی تو چلیے. بے شک یہ دکھ دل کے اندر ہوتا ہے، اپنے رب کے ساتھ کریے، فیصلہ تو رب کا ہے. ضد نہ لگائیں اس کے ساتھ، رو کے اپنے آپ کو ہلکان نہ کریں، دنیا کے سارے معمولات چھوڑ نہ دیں، اپنے آپ کو بالکل ہتھل کر کے نہ بیٹھ جائیں، اللہ کے فیصلے کے اگینسٹ نہ جائیں، یہ ضد نہ لگائیں. طلاق اور شادیاں بچوں کا گڈی گڈے کا کھیل بنی ہوئی ہیں. طلاق اس سے بھی زیادہ تیزی کے ساتھ چل رہی ہے. ٹھیک ہے جی. اب طلاقیں ہو رہی ہیں، اور طلاقیں لینے کے باوجود بھی گھروں کے اندر میاں بیوی زندگی گزار رہے ہیں، اور وہ کیا زندگی، آگے پیدا ہونے والی اولاد کون سی ہے یہ آپ سمجھ سکتے ہیں. شادی بیاہ کے معمولات ایسے ہیں کہ جب شادی ہوتی ہے تو اس وقت آپ لوگ جو ہیں وہ گھر کی جو بچیاں ہیں، گھر کی جو خواتین ہیں، وہ کھلے عام سب مردوں کے سامنے ناچتی ہیں، وہ ڈانس کرتی ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، اور سب ان کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. اور اس کے بعد پھر جیسے ہی رستی کا وقت آتا ہے تو قرآن یاد آ جاتا ہے، اور سر پہ قرآن آ جاتا ہے. وہ قرآن کیا کرے گا؟ اس کا قرآن کے اندر جو لکھا ہوا ہے نا، وہ اس کے کام آنا ہے. قرآن نے سر کے اوپر کام نہیں آنا. ہم سب اسی کے ڈونگی بنے ہوئے ہیں، اسی معاملے کے اندر چلے ہوئے ہیں. ایک خدا کی قسم، صرف قرآن کی ایک آیت کو، ایک ترجمے کو اگر آپ اپنے اندر اتار لیتے ہیں، اس کو سمجھ لیتے ہیں، تو آپ کے لیے انف ہے. جیسے کہ آپ سورۃ توبہ کی آخری آیت ہے، حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم. جب آپ اس کو پڑھنا شروع کر دیتے ہیں اور سمجھ کر پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، تو اس کے بعد کچھ اور فکر ہوگی آپ کو. آپ کو پریشانی آئے گی، آپ کو غم آئے گا، آپ کو دکھ آئے گا، آپ اللہ کے سپرد کر دیں گے. آپ کہیں گے میرا حامی اور ناصر وہی ہے، میرا مددگار وہی ہے، میں نے اس پہ توکل کر دی جو عرش عظیم کا مالک ہے. پھر فکر تو نہیں آئے گا، پھر دکھ تو نہیں آئے گا، پھر پریشانی تو نہیں آئے گی. ہمارے یہاں پر یہ عالم ہے کہ ہم اپنی پیٹ کو بھر کر، اپنے جسم کی طاقت کے ساتھ، اپنے چہرے کی خوبصورتی کے ساتھ ہم کہتے ہیں کہ الحمدللہ، رب دا شکر. جیسے ہی تکلیف آتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ تو بڑی زیادتی ہو گئی ہے، میرے ساتھ تو بڑا ظلم ہو گیا ہے، میرے ساتھ تو بڑی زیادتی کر دی، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا. یہ کیا ہے؟ اس کو کس کھاتے میں لے کر جائیں گے آپ؟ میرے کہنے کا مقصد صرف اتنا سا ہے کہ اپنے رب کے ساتھ اپنے کنیکشن کو بہت مضبوط کیجیے، اس کے ضد نہ لگائیے، اللہ کے فیصلوں کے خلاف نہ جائیے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ درگزر کرو، معاف کرو. ہم کیوں نہیں کرتے؟ ہم انتقام کیوں لیتے ہیں؟ ہم بدلہ کیوں لیتے ہیں؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں جھوٹ نہ بولو، غیبت نہ کرو، چغلی نہ کرو. ہم کیوں کرتے ہیں؟ ایک صحابی لکھتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، معاذ بن جبل سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے، میں تجھے ایک نسخہ بتاتا ہوں بہت زبردست، اگر تم اس پہ عمل کرو گے تو بہت کامیابی ہے تمہارے لیے. میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے. آپ نے فرمایا کہ سب کے لیے اپنے آپ کو پاک کر لو، اپنے دل کو سب کے لیے پاک کر لو. میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا مطلب؟ کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم کسی کی بھی غیبت نہ کرو، کسی سے بھی حسد نہ کرو، کسی کی بھی چغلی نہ کرو، کسی کی بھی برائی نہ کرو، کسی کی بھی حق تلفی نہ کرو، اپنے دل کو پاک کر لو، سب کے لیے، سب کے لیے پاک کر لو. تو جو دل پاک ہو جائے گا تو جنت کی بشارت ہے اس کے لیے، رب آ جائے گا اس میں. بات مختصر لیکن بہت جاذب ہے کہ جب آپ
کسی غیبت کرنے والے کے لیے اپنے دل کو پاک کر لیتے ہیں. حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم. جب آپ اس کے اوپر توکل کر کے بیٹھ جاتے ہیں اور اپنے دل کے اندر اس کی اس بات کو نہیں لے کر آتے, نہیں سوچتے, نہیں کرتے, تو پھر آپ کا معاملہ کیا ہے؟ بغض, کینہ, اناد, چغلی. کسی کی بات سن کر جو آپ کے اندر آگ پڑتی ہے, اس آگ کو ٹھنڈا رکھیں, مت اپنے اوپر طاری ہونے دیں. اگر آپ ایسا نہیں کرتے تو آپ بالکل صحیح راستے پہ ہیں, آپ بالکل صحیح ٹریک پہ ہیں. پاک ہے آپ کا دل, اور جو پاک دل ہے اس میں رب آتا ہے. اللہ پاک ہے, رسول پاک ہے, قرآن پاک ہے. قرآن جو ہے سمجھنے کی, پڑھنے کی, اپنے اندر اتارنے کی چیز ہے. ہم نے اس کو صرف چومنے کے لیے, اس کو دعاؤں کی قبولیت کے لیے, اس کو صرف اور صرف حاجات کے وقت پڑھنے کے لیے رکھ دیا ہوا ہے, یا رمضان میں پڑھنے کے لیے رکھ دیا ہوا ہے. آپ قرآن کو عربک کے ساتھ پڑھتے ہیں, اردو کے ساتھ بھی پڑھیے, ایک ایک آیت کو پڑھیں اور سمجھیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان بہت ناشکرا ہے, انسان بہت جلد باز ہے, بہت ضعیف ہے, انسان جو ہے بہت جھگڑالو ہے. تو جو اللہ کہہ رہا ہے آپ اس کے ساتھ ضد کیوں لگا رہے ہیں؟ آپ اللہ سے عاجزی کیوں نہیں مانگتے؟ اگر آپ جھگڑا کرنے والے ہیں تو توبہ کیوں نہیں کرتے؟ اللہ سے نرمی کیوں نہیں مانگتے؟ اللہ کہتا ہے جب تم بہترین اخلاق سے کسی اپنے جانی دشمن کے ساتھ بھی بات کرو گے تو وہ تمہارا جانی دوست بن جائے گا. اخلاق بہترین چیز ہے. کسی کی بات کا جواب خاموش رہنا بھی ہے. اگر ایک شخص آپ کے ساتھ بدتمیزی کر رہا ہے, آپ کو بلشٹ کر رہا ہے, آپ کو برا بھلا کہہ رہا ہے, اور آپ خاموش ہیں, تو یہ اس کے لیے جواب ہے کہ لکم دینکم ولی دین, تمہیں تمہارا دین مبارک ہو, مجھے میرا دین مبارک ہے. میں تمہارے منہ نہیں لگنا چاہتا, تمہیں سلام. لیکن جب آپ اس سے بحث کریں گے تو شیطان آپ کے درمیان آ جائے گا, وہ اس کو بھی پھونکے مارے گا, آپ کو بھی پھونکے مارے گا. پھر دونوں کے اندر سے آگ پڑے گی اور دونوں کے منہ سے زہر نکلے گا, جو کہ آپ کے اندر پورے بدن کے اندر سرایت کر جائے گا اور آپ کو زہریلا کر دے گا. اللہ کے سامنے جب آپ عاجز بن جائیں گے اور انکساری کے ساتھ آ جائیں گے, کوئی تکلیف بھی آئے گی, کوئی بیماری بھی آئے گی, کچھ بھی آئے گا, تو رب کے سامنے جھک جائیں گے تو رب اس کو بدل دے گا. آزمائشیں چلتی رہنی ہیں. جو آپ ایمان کے درجوں پہ جائیں گے تو آزمائش آتی جائے گی. ایک آزمائش کے خاتمے کے بعد دوسری آزمائش کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لیجئے. لیکن صبر اور بردباری کے ساتھ, تحمل کے ساتھ اگر آپ اس آزمائش سے نکل گئے تو اس کی عطا آپ کو آ جائے گی. وَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے, بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ ہر کام کے اندر ہم نے ضد لگائی ہوئی ہے. جو کام اللہ کہتا ہے ہم اس کے اگینسٹ کر رہے ہیں. شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے, ہم اس کو دوست بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں. دوست کیسے بنائے ہوئے ہیں کہ وہ کہتا ہے کہ بغض, کینہ, اناد, چغلی, غیبت, حسد, لیگ پولنگ, حق مارنا, یہ سارے کام کرو تو ہم کر رہے ہیں. تو جب اس کے دوست بن گئے تو اللہ کے ساتھ ہم نے ضد لگا لی. شیطان ہمیں ڈرا رہا ہے بھوک سے, غربت سے, افلاس سے, چیزوں کے چھن جانے سے, تو ہم ڈر رہے ہیں. اللہ کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں آزماؤں گا تمہارے مال سے, تمہاری اولاد سے, تمہاری جان سے. ہم آزمائش کو چھوڑ کر ڈر میں پڑے ہوئے ہیں اور شیطان کے ساتھی بنے ہوئے ہیں. تو ضد ہوگی اللہ کے ساتھ. تو یہ ضدیں لگانے سے فائدہ کوئی نہیں ہے. اب دیکھیں شادی کا مسئلہ میں نے پیش کیا, موت کا منظر میں نے پیش کیا, ایک نکاح اور طلاق کا منظر پیش کر دیا آپ کو. کتنی جلدی طلاقیں ہو رہی ہیں, کتنی جلدی گھر اجڑ رہے ہیں, کتنی جلدی بچے جو ہیں وہ اس طرح کے خراب ہو رہے ہیں. قرآن کہاں پر آ رہا ہے, دین کہاں پر آ رہا ہے؟ اگر ہم نے قرآن کے کپڑے پہنے ہوں, اگر ہم نے قرآن کو اپنی سانسوں کے اندر اتارا ہو, اگر ہماری زبان, ہمارے چہرے, ہمارے الفاظ کے اندر قرآن کے الفاظ ہوں, تو پھر کبھی بھی کوئی خرابی نہیں آئے گی. طلاق کبھی بھی نہیں ہوگی until unless جب دونوں میاں بیوی جو ہیں دین کی سمجھ رکھتے ہوں, دونوں کو علم ہو کہ طلاق کا مطلب کیا ہے اور اس کے نقصانات کیا ہیں, اس کے فوائد کیا ہیں, اب طلاق ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے, کیا ایشو ہے کیا نہیں ہے. دین کا علم سیکھنا ہمارے لیے بہت بڑا ایک آر بنا ہوا ہے, جبکہ بدن کا علم اور دین کا علم سیکھنے کا حکم ہے. دنیا کا علم خود ہی آ جاتا ہے. میں بارہا کہہ چکا ہوں. دین حق کو جانیے, دین صحیح کو جانیے. ہم مسائل کے حل کے لیے کوئی لیکچر میں دوں گا تو سارے سنیں گے, بے شمار لائکس اس کو آ جائیں گی. لیکن اگر آپ کو میں صحیح اور تلخ باتیں بتاؤں گا جو کہ ہمارے معاشرے کا بہت بڑا ایک گھن ہے, تو وہ کوئی نہیں سنے گا. دو بھائی ہیں تو غیبت چغلی, ان کی بیویاں غیبت چغلی کرا کر ان میں لڑائیاں کروا رہی ہیں. ان کے بچے ان کے اندر سے احساس کمتری, احساس برتری دلا کر گڑبڑ کروا رہے ہیں. عورتیں کی عزتیں محفوظ نہیں ہیں.
آفیسز کے اندر. اب آپ مجھے بتائیں کہ ہمارے اس ملک کے اندر جو ہے جس طرح کے حالات چل رہے ہیں, کیا ہم اپنی بچیوں کو, اپنی بیٹیوں کو گھر سے باہر اس طرح سے جانے کے لیے چھوڑ کر بے فکر ہو سکتے ہیں؟ کیا ہم ان کو اپنے گھر میں ہی اکیلا چھوڑ کے جانے کا رسک لے سکتے ہیں؟ نہیں. کیا ہم ان کو ان کے تائے چاچے مامے پھوپھی کے بیٹے کے پاس ہی گھر کے اندر کسی بھی موجودگی میں, یعنی کہ اگر جوائنٹ فیملی ہے تو چاہے وہ اپنے پورشن میں ہے, کیا ہم ایسا رسک لے سکتے ہیں؟ نہیں لے سکتے. میرے پاس روزانہ کے بے شمار کیسز ایسے آتے ہیں جس میں آپ کو بتا نہیں سکتا. اور آج کل تو آپ ٹی وی کے اوپر اس سب چیزوں کو دیکھ رہے ہیں, نیوز میں دیکھ رہے ہیں کہ اللہ اکبر استغفر اللہ, اللہ اکبر استغفر اللہ. مجھے ڈر ہے کہ اللہ کی پکڑ میں نہ ہم آ جائیں. ہم نعمتوں کے فقدان ہو رہا ہے, نعمتیں چھنتی جا رہی ہیں صرف انہی جو ہراسمنٹس کی وجہ سے اور انہی ناشکریوں کی وجہ سے اور انہی سود اور انہی سارے معاملات کی وجہ سے. کیسا دین ہے, کیسا اسلام ہے, کیسا ملک ہے, کیسی معاملات ہیں کہ جہاں پر ہم بیس کو سمجھ ہی نہیں رہے. سود 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 سود, اللہ اس کے رسول کے ساتھ کھلی جنگ, اور ہم اسی کے اوپر پلنے پڑ رہے ہیں. بیسکس کو ٹھیک کر لیں, باقی سارا کو ٹھیک ہو جاتا ہے. لیکن جب بیسک ٹھیک نہیں کریں گے, کروڑوں بھی کما لیں گے, ڈالر اربوں کما لیں گے, آپ کے ہاتھ میں کچھ نہیں آئے گا. بیسک نہیں بڑھتی رہے گی. رشتہ دار عزیز و اقارب فوتگی پہ آتے ہیں تو تانے مارنے کے لیے, آر دلانے کے لیے, آپ کے گھر کا سٹیٹس دیکھنے کے لیے, آپ کا رہن سہن دیکھنے کے لیے. شادی میں آتے ہیں تو آپ کے کھانے پینے اور آپ کی جو زیورات اور آپ کے کپڑے لتوں کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں, پھر باتیں کرنے کے لیے آتے ہیں. فیملی کے اندر گروپ بازیاں بنی ہوئی ہیں, گروپنگ ہوئی ہے, 2 گروپ ادھر 2 گروپ ادھر 2 گروپ ادھر. دوڑ لگی ہوئی ہے برانڈس کے اندر مرنے کی. ہر ایک بندے کو برانڈ کے چکر پر اسٹیٹس کمپلیکس, سوشل کمپلیکسز ہیں. حج, عمرہ, ریکریشن, یہ سب کچھ جو ہے ہمارے اسٹیٹس کا حصہ بن گئے ہوئے ہیں. اس نے کیا میں نے بھی کرنا ہے, میں نے کیا اس نے کیوں کیا, میں نے یہ نہیں کرنا, میں نے وہ نہیں کرنا. ضدیں لگائی ہوئی ہیں, اللہ کے ساتھ ضد لگائی ہوئی ہے. عاجزی نہیں ہے, انکساری نہیں ہے. کسی نے مجھے بات کی, وہ جائے کہاں پر, میں اس کا یہ کر دوں, میں اس کا وہ کر دوں. حق تلفیاں ہو رہی ہیں, مال حرام کھایا جا رہا ہے. اور پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پتہ نہیں کیا ہم سے خفا ہو گیا. سب سے بڑی دیکھ لیں وبا, یہ جو کرونا کی وبا چل رہی ہے, اس نے ہمیں کیا سکھایا؟ کچھ بھی نہیں سکھایا. ہم ڈنڈے کے پیر ہیں. اب دیکھیں سب حکومت کی طرف سے آیا کہ سم بند ہو جائے گی, پیٹرول نہیں ملے گا, دھڑا دھڑ لوگ جا کر ویکسین لگوا رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو آپ پہلے کیوں نہیں سوچتے اس چیز کے بارے میں کہ یہ کیوں ہے؟ اگر آپ کے اندر اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت ہے, قرآن کی محبت ہے, تو پھر آپ کے اندر ایمان ہونا چاہیے کہ میرے اندر کیا چل رہا ہے, کیا نہیں ہے. باتیں بہت ہیں, ٹائم بہت کم ہوتا ہے, لیکن آج چونکہ میں نے کسی خاص سوچ کے ساتھ آپ کو ٹچ نہیں کیا, بس اچانک میرے دل کے اندر یہ بات ابھری کہ کچھ چیزیں ایسی میرے سامنے آئیں کہ میں نے کہا میں آپ سے بھی بات کروں کہ ہم اللہ کے ساتھ ضد کیوں لگا رہے ہیں. کسی نے آج مجھ سے سوال کیا کہ دین جو ہے یہ سب کچھ کیا ہے, ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے, تو میں نے ان کو یہی بات بتائی کہ یہ دین کا حصہ نہیں ہے. جیسے کہ آپ دیکھیں اذان سے پہلے درود و سلام جو ہے وہ پیش کرنا جو ہے وہ نماز یعنی اذان کا حصہ نہیں ہے. درود و سلام کا کوئی وقت بھی نہیں ہے, جب مرضی آپ درود و سلام پڑھ لیں. نماز کے بعد درود پڑھنے کا حکم ہے اور دعا مانگنے کا حکم ہے. ہم نماز کے بعد اگر یہی تھوڑا سا کام جو اذان سے پہلے درود جو ہے اس کو دل میں آہستہ آواز میں پڑھ لیا جائے, عبادت سحری بھی ہے جہری بھی ہے, اگر اس کو آہستہ آواز میں درود پاک کا پڑھ لیتے ہیں اور درود پاک ہی پڑھتے ہیں, اذان کا حصہ سمجھ کر نہیں پڑھتے اس کو, اس کے بعد آپ اذان دیتے ہیں, اس کے بعد پھر آپ جو ہے بے شک آپ وہاں پر اسپیکر کے اندر جو ہے جو اذان کے بعد کی دعا ہے وہ پڑھیں اور پھر درود پڑھیں, کوئی آپ کو منع نہیں کرے گا. اختلاف کیا ہے؟ ضد ہے, ریجڈنس ہے, ضد ہے. ہم نے نہیں کرنا, ہم نے اس کو دین کا حصہ بنا دیا, اسی وجہ سے ہم باتیں سن رہے ہیں. تھوڑا سا اس کو ایسے کرنے کے بجائے ایسے کیوں کر رہے ہیں, ایسے کر لیں, آسانی کر لیں, محبتیں بانٹیں, پیار کا پرچار کریں, پیار کا پرچار کریں. دوسری بات یہ کہ میں ایک بڑی پیاری بات پڑھ رہا تھا, مجھے اچھی لگی, میں آپ سے بھی شیئر کر لوں کہ جب ہم شادی کرتے ہیں نا, تو شادی کر کے جب ہم بیوی کو لے کر آتے ہیں تو بیوی کی اصلاح کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ٹھیک ہے, بیوی کی اصلاح کی ضرورت نہیں ہے, بیوی کو اصلاح کی ضرورت نہیں ہے, چاہے وہ کسی کی بھی بیوی ہے. بیوی کو اصلاح کی ضرورت نہیں ہے, اس کو پیار محبت سے چلانے کی ضرورت ہے. یہ گاڑی ہے, اس کے پہیے ہیں, ان کو دونوں کے ساتھ کوآرڈینیشن کے ساتھ چلنا پڑے گا. اگر آپ اس کی اصلاح کرنی شروع کر دیں گے, روک ٹوک کریں گے, کانٹ شانٹ کریں گے, اس کو ڈکٹیٹ کریں گے, آپ کے اور اس کے درمیان میں
کنفلکٹس پیدا ہونے شروع ہو جائیں گے، ڈسٹنس پیدا ہونے شروع ہو جائیں گے، اور وہ آپ سے دور ہو جائے گی، پھر وہ آپ کی اپوننٹ بن جائے گی، پھر آپ اور آپ کے بہن بھائی، آپ کی فیملی بچ کے جائے کہاں؟ تو آپ کیوں کر رہے ہیں؟ آغاز آپ نے کیا. آپ ایک بیوی لے کر آئے ہیں، آپ ایک اسٹوڈنٹ لے کر نہیں آئے، آپ ایک باندی لے کر نہیں آئے، آپ ایک غلام لے کر نہیں آئے. آپ اس کو پڑھا کیوں رہے ہیں؟ آپ اس کو ڈکٹیٹ کیوں کر رہے ہیں؟ اس کو صرف اور صرف رولز اینڈ ریگولیشن جو آپ کے گھر کے ہیں ان کے بارے میں آپ ان کو بتائیں، پیار سے بتائیں، محبت سے بتائیں. اس کے بعد اس کی ثوابدید ہے، اس کا عمل اس کے ساتھ ہے. اگر وہ آپ کا حق ادا نہیں کر رہی، اللہ کو جواب دے. لیکن آپ اس کے اوپر ڈکٹیٹر کیوں بن جاتے ہیں؟ آپ اس کے اوپر ایک اصلاحی پہلو سے کیوں اس کے اوپر چڑھ دوڑتے ہیں؟ گڑبڑ ہونی شروع ہو جاتی ہے. روزانہ کے معاملات میرے پاس آ رہے ہیں. ہم میرے گھر سے لے کر آپ کے گھر تک، آپ کے گھر سے لے کر اس پورے معاشرے کے اندر یہی المیہ ہے. مردوں کا المیہ یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو ڈکٹیٹر سمجھ لیتا ہے مرد، اور بیوی کو اصلاح کرنی شروع کر دیتا ہے کہ میں اکیلے کل کا مالک ہوں، تمہیں تو عقل ہی نہیں ہے. یہاں سے گڑبڑ شروع ہو جاتی ہے، خرابی شروع ہو جاتی ہے. تو وہی پیار محبت سے تھوڑا سا معاملے کو چلائیے جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، تو بات درست ہو جائے گی. یہ بھی ضد ہے رب کے ساتھ. اللہ تعالیٰ نے دو مختلف مزاج کے لوگوں کو اکٹھا ایک جگہ پر ایک رشتے میں باندھ کر اللہ کہتا ہے کہ اب نباہ کرو، اب نباہ کرو میری خاطر اور میرے نبی کی خاطر، تو پھر مزہ ہے، پھر اس کا صلہ تمہیں میں دوں گا. لیکن ہم جو ہے وہاں پر ڈکٹیٹر بن کر اپنی زندگی بھی حل بنا لیتے ہیں اور دوسری کی زندگی بھی حل بنا دیتے ہیں. اس کے ساتھ ہی ساتھ اپنی فیملی، اپنی بہنوں، اپنے ماں باپ، اپنے سارے لوگوں کی جو کہ آپ کے سبلنگس ہوتے ہیں، جو آپ کے سوشل کانٹیکٹس ہوتے ہیں، ان سب کو بھی اس کے رگڑے میں دے دیتے ہیں. تو خدا را رب کے ساتھ ضد نہ کیجیے. رب کے ساتھ جو ہے وہ عاجزی کے ساتھ پیش آئیے، انکساری کے ساتھ پیش آئیے، اسے مانگیے. اللہ دینے کے لیے تیار ہے، ہر وقت تیار ہے، ہر وقت تیار ہے. میری دعا ہے اللہ سے کہ اللہ ہمارے گھروں کے اندر، ہماری ذات کے اندر، ہماری سوچ کے اندر بدلاؤ پیدا کرے اور ہمیں ایک صحیح اور پکا اور سچا عاشق رسول، ان کے نقش پا پہ چلنے والا بنائے اور ہمارا خاتمہ ایمان کے اوپر کرے. اور یہ جو آج کل کی جو ایک بے سکونی کی سی فضا ہے، اللہ اس میں سے ہمیں نکالے، اللہ اس میں سے ہمیں نکالے. وما علینا الا البیان. صدق اللہ العظیم.